बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 14 जनवरी है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, 3 खवातीन को अगवा किया गया। अलीमा खान का इस हवाले से एक बयान, इसकी हकीकत क्या है और जज को निकलते हुए क्या कहा अलीमा खान ने। आप दुआ करें हम आज़ाद हो जाएं। आगे से जज का क्या जवाब था, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने दोस्तों रखूंगा। और एक SHO साहब हैं जी, जिनका नाम है जाहिद ज़हूर साहब। ये गाड़ियाँ उठाते हैं और इन गाड़ियों को उठाने के बाद इनके मालकान से किस किस्म के मुतालबात किए जाते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और अलीमा खान ने इस हवाले से क्या कहा। और दोस्तों, आज ज़िला टांक में सोहेल अफरीदी साहब गए तो वहाँ पर तलाल चौधरी साहब के बारे में एक सवाल उनसे किया गया, तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया। तलाल चौधरी साहब कौन है, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली, मुज़ाकरात का दरवाज़ा यहीं से खुलेगा। ये कितने ताकतवर स्पीकर हैं, इसका भी मुकम्मल जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और फिर स्ट्रीट मूवमेंट, पूरे मुल्क में इसका आगाज़ हुआ। और फिर इंजीनियर मिर्ज़ा का चैलेंज, और उन्होंने कुछ माज़त भी की है। और क्या इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की पाकिस्तानी माशरे में जो उनके बयानात हैं, जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनका जो सियासी टच है मज़हब को, क्या हमें इसकी ज़रूरत है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और वो किस तरह से आज बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं। और वज़ीर ख़जाना का इतराफ़ शिकस्त भी, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक नया प्लेटफॉर्म हमने बनाया है पाकिस्तान में स्किल सेट के लिए, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। आप इसका हिस्सा बने, डॉक्यूमेंट्रीज को जाकर देखें। आपने कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन वीडियोस को आगे आप शेयर करें, ताकि उन बच्चों की मदद हो सके जो मुंतज़िर हैं पाकिस्तान में स्किल सेट के लिए और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, आपको ये खबर दें कि अलीमा खान के ऊपर कल एक ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन हुआ, जो मंगल का एक रेगुलर फीचर बन चुका है। और इस क्रैकडाउन के बाद आज वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई हैं। कोशिश ये हो रही है कि अलीमा खान को 8 फरवरी से पहले इस केस में सज़ा सुना दी जाए और फिर पाकिस्तान की अदालतें जाने, अपील का प्रोसेस जाने, और फिर इस तरह इनको कंट्रोल किया जा सकता है। आज मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और दूसरी तरफ भी बात हुई, तो मुझे उनकी बातों से ये लगा कि अलीमा खान इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। 2 धड़े जिनके लिए अलीमा खान इस वक्त मुश्किलात खड़ी कर रही है। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ा, और एक हुकूमत तो है ही है, जिनको हर मंगल को आपको जो है वो जवाब देना पड़ता है जब अलीमा खान वहाँ पे जाकर अपने भाई की मुलाकात के लिए कोशिश करती हैं। तो इनकी ये कोशिश है कि 8 फरवरी से पहले हमने अलीमा खान को अगर सज़ा दे दी तो ये जो अडयाला के बाहर धरना और जो माहौल बन जाता है मज़ाहमत का, इससे हम जान छुड़ा सकें। अब आप देखें, गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुमेरात वाले दिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ना इकट्ठा करने की कोशिश करती है और ना ही लोगों को कहा जाता है। ये नहीं कि लोग आएंगे नहीं, आएंगे, लेकिन कोई लीड करने वाला होता ही नहीं है कि आज हमारी तो मुलाकात नहीं करवा रहे, तो देखो हम अडयाला के बाहर धरना देकर बैठे हैं। ये सिर्फ आपको अलीमा खान ही करती हुई नजर आती हैं। तो ये मसला है उन तमाम प्रॉक्सीज को जो जमात के अंदर मौजूद हैं, और वो भी यकीनन चाहते हैं कि ये केस का फैसला जल्दी आए। अलीमा खान को अंदर आप अलीमा खान को अंदर भेजें। ये दूसरी बहन नूरी नियाजी साहिबा जो है वो मौजूद है। आपने उनको अंदर भेजा तो उस्मा खान भी मौजूद है। अगर आपने उनको भेज दिया, उनके बच्चे मौजूद हैं। अगर आपने उनको भी भेज दिया तो इनके नवासे नवासी पोते पोतियाँ मौजूद हैं। इनके फैमिली के बाकी मर्द हजरात मौजूद हैं जो जाकर हर लेवल पर ये केस लड़ेंगे। और अगर वो भी अंदर चले गए तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर वर्कर तो मौजूद ही है, वो ये केस लड़ेगा। तो ये एक अलीमा खान के खिलाफ एक साजिश जो है वो तैयार की गई। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है और जज साहब को मुखातिब करते हुए क्या कहा, ये सुने ज़रा। जज पाकिस्तान की अदालतों में बैठकर वो सोचते होंगे कि हमारे पास कलम की ताकत है, फैसला हम कर सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। जज साहब इमरान खान, ये सुने मुकालमा क्या हुआ। जज साहब को उन्होंने कहा कि जज साहब, इमरान खान आपकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा। उसकी आज़ादी तो बहुत आसान है। जब पाकिस्तान ये तारीख बदल रही थी ना, दिसंबर की आखिरी रात और नए साल का जब सूरज जो है वो तुलू होने वाला था, तो एक नजूमी ने बैठकर कहा था कि इमरान खान कैद नहीं है, इमरान खान आज़ाद है, और जो उसे कैद समझते हैं वो बड़े बेवकूफ़ हैं। उसने ये भी कहा कि इमरान खान जेल में अपनी मर्जी से है। आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, जेल में इमरान खान है और ये कहते हैं कि आज़ाद है। वो कहना ये चाहते थे कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपने
اصولوں کے غلام ہیں اور اپنے اصولوں کی اس حصار میں قید ہیں. آپ نے انہیں قید نہیں کیا. وہ آج عمران خان، اس کا سادہ مطلب کیا ہے کہ عمران خان آج چاہیں تو وہ ڈیل کر کے باہر آ سکتے ہیں. تو یہ جدوجہد پاکستان میں وکلا کی آزادی کی جنگ ہے. یہ جدوجہد پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کی جنگ ہے. یہ جدوجہد پاکستان میں ہمارے آنے والی تیسری، چوتھی، پانچویں، جب تک پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے تا قیامت، جب تک یہ ملک قائم دائم ہے اس وقت تک یہ جنگ ان بچوں کی، جو بچے آنے والی نسلوں میں پاکستان میں 2026 کے حالات کو پڑھیں گے، یہ ان کی جنگ ہے کہ ہاں کوئی 2026 میں کوئی شخص تھا جسے ہماری جنگ لڑی، اور آج دیکھو تاریخ میں 2026 کی طرح اسی طرح زندہ ہے، اور ذرا سا بھی کہیں بھی لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے. آج آپ کو نا یہ جو تھرڈ جنریشن اور جو اگلی جنریشن ہے، انہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھٹو کون تھا. اب تو لوگوں نے بھٹو کے جو جنرل ایوب کے ساتھ مل کر جس کابینہ میں وہ شامل رہے اور جو کام کرتے رہے، وہ بھی چیزیں نکال کر رکھ دی ہیں. اور وہ کتنے بڑے اپنی ذات میں ڈکٹیٹر تھے، اب وہ بھی لوگ چیزیں شیئر کر رہے ہیں. بینظیر بھٹو دنیا سے چلی گئی، لیکن سر ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات اور جو کیسز تھے وہ ختم نہیں ہوئے. اور انہوں نے کس طرح وقت آنے پر پاکستان کی طاقتوں سے ڈیل کی، وہ کہانیاں اپنی جگہ ہیں. لیکن جب آپ عمران خان پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں تو آج سے 20 برس بعد، 30 برس بعد، ایک صدی کے بعد جب 2026 کی تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو اس سے بتایا جائے گا کہ ایک لیڈر تھا، ایک عوام کا مقبول لیڈر، جس نے اپنی آزادی کو قربان کیا تاکہ اس ملک کی عدالتیں آزاد ہو جائیں، آزاد فیصلے کر سکے. جج صاحب نے آگے سے کیا کہا سنیں ذرا. جج صاحب، عمران خان آپ کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اور ہمیں پیغام دیتے ہیں آپ ہمیں ہی جیل میں ڈالنے لگے ہیں. جج نے جواب دیا کہ دعا کریں کہ ہم آزاد ہو جائیں. تو اللہ کرے جی آپ آزاد ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ دینے والے ہیں وہ آزاد فیصلہ نہیں ہے، وہ یقیناً پاکستان میں کمپرومائز فیصلہ آنے والا ہے. مزید کہا کہ عمران خان کے منہ سے ہم نے آج تک میں کا لفظ نہیں سنا. عمران خان نے آج تک اپنی ذات کی بات نہیں کی. عمران خان نے آج تک نہیں کہا کہ میرے لیے نکلو. عمران خان ہمیشہ رول آف لاء کی بات کرتا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک نا عمران خان کی ذات کے حوالے سے ایک متھ کریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عمران خان کی ذات، ساری سیاست ان کی ذات کے گرد گھومتی ہے. وہ اپنی ذات کے اندر ایک قید انسان عمران خان اپنی ذات کے اندر قید نہیں ہے، وہ اپنے اصولوں کے حصار میں قید ہے. اور اصول کیا ہے اس قوم کے لیے؟ پاکستان میں ایک خاندان ہے جی، اس خاندان کی ایک بیٹی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ میں، میرا، ہمارا، میرے ابو حضور، ابا جی، باؤ جی، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں دیکھو کس طرح انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، ہمارے خلاف انتقامات. وہ یہ میں، میرا، ہمارا کی سیاست آپ کو کسی اور گھر میں نظر آئے گی. کل کو پاکستان میں کہیں کوئی سیاسی سیٹ خالی ہوتی ہے نا، کوئی نشست ایسی جماعت کے اندر یا پھر ایوانوں میں، اور ان کا بچہ کوئی تیار ہوتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسے پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ لانچ کریں. تو عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں، میرا، ہمارا، میرا بیٹا، میرے بچے، میرے خاندان کے، میری بہنیں، ان کو میں عہدے دوں گا. وہ ہمیشہ پاکستان میں عام آدمی کی بات کرتا ہے. اگر وہ کبھی اپنی ذات میں ڈوبا ہوتا نا تو وہ کب کا ڈیل کر کے پاکستان میں سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہوتا. اور جو آج شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ بھی یہی کچھ کر رہا ہوتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. عمران خان نے جب سے تحریک انصاف بنائی ہے، وہ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، تب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. آج 77 سال بعد انصاف کی عمارت آہستہ آہستہ گر رہی ہے. میڈم یہ گر چکی ہے. ملبہ اٹھانے والے آنے والے ہیں، یہ ملبہ اٹھائیں گے، اور یہ عمارتیں گر چکی ہیں. ان عمارتوں کے اندر عام آدمی کی بات نہیں ہوتی. اور دوستو ایک جو شاکنگ بات تھی وہ یہ کہتی ہیں کہ رواد کا ایس ایچ او ہے زاہد ظہور، اس کا نام ہے. سب لوگ نوٹ کر لیں، اس نے پچھلے ہفتے گاڑیاں توڑی. آفر اسے 5 لاکھ، 7 لاکھ، اگر بڑی گاڑی ہے 7 لاکھ، چھوٹی گاڑی ہے 5 لاکھ آپ دیں تو اپنی گاڑی جو ہے وہ چھڑوا سکتے ہیں. اور یہاں پر کوئی عدالت اسے کیا بلائے گی؟ زاہد ظہور ایس ایچ او نے رات ہماری 3 خواتین اٹھائی. وہ خواتین کہاں ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں. اس نے رات 8 بجے 8 سے زائد گاڑیاں اٹھائی، اور بڑی گاڑی 10 لاکھ، چھوٹی گاڑی 5 لاکھ لے کر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اس ایس ایچ او زاہد ظہور کے منہ کو لہو لگ گیا ہے، اس کا کاروبار چل گیا ہے. 10 گاڑیاں پکڑی، لاکھوں روپے وصول کیے. اگلے ہفتے یہ پھر پکڑ لے گا. ہم نے اس کے خلاف پرچہ کروانا ہے. اب کون ہے اس ایس ایچ او کے خلاف پرچہ کرے گا؟ کون سی عدالت ہم جائیں؟ دیکھیں یہ معاملہ صرف ان گاڑیوں کا نہیں ہے. 9 مئی کے 200 کیسز ہوئے نا پاکستان میں جب شروع، تو یہ باقاعدہ ایک دھندا بن گیا. آپ کی محلے میں کسی سے نہیں بنتی تھی، آپ کی ایس ایچ او سے بنی تھی، آپ کے پاس پولیٹیکل پریشر تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا نام ڈال دیا. سیاسی طور پر آپ کے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بنانے کے لیے آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، اپنی دشمنیاں اسکور سیٹل کی. اور پھر پولیس نے یہ کام بنا لیا تھا
کہ جہاں پہ لوگوں کو آپ نے رگڑنا ہو اور اگر اس گھر میں 3-4 نوجوان ہیں تو آپ کہہ دیں گے آسان ہے نا کہ یار یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے اور انہوں نے روڈ بلاک کی تھی تو ہم ان کو کیس جو ہے 9 مئی کا اس میں ہم ڈال رہے ہیں. تو یہ ایک دھندا بن گیا تھا. یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے 9 مئی اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن 9 مئی میں کچھ زیادہ ہوا. تو پاکستان تحریک انصاف ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ پبلک کموڈیٹی ہے اور وہ جو مرضی کریں گے, لوٹ کا مال ہے یہ جماعت. یہاں کے جو نوجوان, جو ورکرز, جو عوام ان کے ساتھ چلتی ہے, شاید یہ بھی ان کی غلام ہے. ہم ان کے اوپر جتنا مرضی ظلم کر لیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوستو, آج ضلع ٹانگ میں آئی ڈی دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے تعزیت اور اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب ٹانگ گئے. تو وہاں پہ ان سے سوال ہوا کہ آپ کیا جانتے ہیں طلال چودھری. سہیل افریدی سے پوچھا گیا کہ آپ کو طلال چودھری نے سیاسی نابالغ کہا. تو اس کے اوپر جواب انہوں نے کیا دینا تھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ طلال چودھری کون ہے, میں نہیں جانتا. اور وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئے. تو پاکستان میں سر وہ لوگ جن کو سسٹم میں ایڈجسٹ کیا گیا, جن کا پاکستان کی جمہوری سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو نہ ہی جانا چاہے تو بہتر ہے. طارق فضل چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے اور مذاکرات ایک ہی صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں اگر اسپیکر قومی اسمبلی کے دروازے پہ آپ جا کر دستک دیں اور اس میں عمران خان کی بات نہیں ہوگی. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا مقدمہ ہے اور ایک ہی اس میں ایجنڈا ہے کہ عمران خان کی رہائی, ان کے کیسز کو ختم کیا جائے. یہ نظام اپنی بقا اس میں سمجھتا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں رہیں گے, کیسز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے, ان کی حکومت چلتی رہے گی. تو طارق فضل چودھری صاحب کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں اور وہ کبھی بھی عمران خان کے نام پر یا عمران خان کے مذاکرات میں شامل ہونے پر کبھی بھی اس کا باقاعدہ جو ہے انیشیٹ نہیں کریں گے. اور چاہے آپ بیرسٹر گوہر صاحب مساق جمہوریت کی بات کریں, نئے مساق کی بات کریں, مساق معیشت کی بات کریں, کیونکہ ان طاقتوں نے یہ سوچ لیا اور ان طاقتوں کے ترجمانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کر کے آگے جو ہے چلنا ہے. دیکھیں یہ جو ایج اب کیلکولیٹ ہونا شروع ہوگی, میں آپ کو روز یہ بتاتا ہوں, یہ ایسی حقیقتیں ہیں جس کے اوپر یہ نظام اب ریلائی کر رہا ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر ہم نے اگلے 5 سالوں میں عمران خان کو جیل میں رکھ لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب ایک نیا پلان یہ بن رہا ہے کہ 3 سال خان صاحب کو اس نظام سے الگ ہو گئے, آپ کی حکومت ختم ہوئی اور اب 2 برس آپ کو جیل میں ہو گئے, 2 برس سے زیادہ کا وقت ہو گیا. اگر ہم اگلے الیکشن تک یا اس سے پہلے عمران خان کو جیل میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے الیکشن کروا دیا اور ہمارے پاس ایک چانس ہوگا ایک نئی ڈیل کا, ایک نئی حکومت بنانے کا, تو ہم مزید عمران خان کو جیل میں رکھ کر اپنے اس پلان کے فیز 2 کے اوپر جو ہے مکمل عمل درآمد کروا سکتے ہیں. بہت آسان ہوگا نا کہ لندن پلان بنا, عمران خان کی حکومت کرا دو. پھر اسی پلان کا حصہ تھا کہ ایک نئی حکومت آئے گی. پھر اسی پلان کا حصہ تھا کہ ہم پنجاب میں 2/3 اکثر جیت جائیں گے, آپ نہیں جیت سکے, پاکستان کی عوام نے آپ کا پلان پلٹ دیا. پھر اب ایک نیا پلان یہ بن رہا ہے کہ اس سسٹم کو آگے, اس پارٹنرشپ کو آگے ہم نے کیسے چلانا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان. تو عمران خان کو جیل میں رکھ کر یہ اپنے تمام پلانز پورے کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو عوام اور آپ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک ایسی اب ایک خلیج بن گئی ہے جسے آپ عبور نہیں کر سکتے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ آپ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں, یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ الیکشن کی ابھی سے تیاری کرنی ہے, وہ جب بھی ہوں, اور آپ نے عوام میں ان کے مکروہ چہرے کو بھی ایکسپوز کرنا ہے اور پھر ان کی پالیسیز کے اوپر آپ کو کرٹیسزم جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کی بات تو ضرور کرتی ہے اور بڑا زبردست بیانیہ بھی بنتا ہے, لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں معیشت کو خاص طور پہ لے کر پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ تابڑ توڑ حملے کرنے چاہیے. معیشت کتنی بری طرح یہ کنٹرول کر رہے ہیں, کتنا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اور آج یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وزیر خزانہ صاحب نے, اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ ہے, تو یہ حقیقی مسائل ہیں, تو بھائی جان کون حل کرے گا؟ اگر یہ تمام مسائل موجود ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہیے. اس سے مزمل اسلم صاحب کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر KPK سے نیشنل پالیسی پر بات کریں. یہ بیرسٹر گوہر, پاکستان تحریک انصاف کی یہ پوری جو پلٹون ہے, انہیں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ پریس کانفرنس ضرور کر کے ان اعداد و شمار کو جو ہے قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. بیرسٹر گوہر اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جناب میں عمران خان کا سچا سپاہی ہوں اور میرے اوپر بھروسہ کرو, عمران خان کی اگر ملاقات بہنوں سے نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں, ہم دوسرا راستہ نکالیں گے. وہ اپنا ہی بھائی, اس نے جماعت کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. باقی لوگ کچھ انڈر گراؤنڈ ہے, لیکن جو انڈر گراؤنڈ نہیں ہے
انہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور پنجاب سر بہت پیچھے ہے. پنجاب میں اپوزیشن لیڈر صاحب یہ معین صاحب ہیں غالباً اور باقی جو دوست ہیں, انہیں مریم نواز, اب دیکھیں پنجاب کے اندر انہوں نے یہ کلینک آن ویل کا پروجیکٹ شروع کیا, تو پاکستان تحریک انصاف کدھر ہے؟ کوئی پریس کانفرنس کرتے, کوئی پریس کلب میں جا کر پریس کانفرنس کرتے کہ دیکھیں پہلے آپ نے ایک پروجیکٹ بنایا, اربوں روپیہ کھربوں روپیہ جتنا بھی پیسہ اس پہ خرچ ہوا, اور اس کے بعد آپ اسے ٹھیکے پہ دے رہے ہیں. تو کہاں ہے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی؟ کہاں ہے وہ تنقید جو ہونی چاہیے؟ لیکن آپ کو اس لیول پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یار تم اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ بھی نہیں بنا سکتے, ان کی کارکردگی پر بھی بیانیہ نہیں بنا سکتے. تو پاکستان تحریک انصاف کو سر یہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ جو اشارے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ندیم افضل چند صاحب یہ کہتے ہیں, یہ سنیں ذرا بات ان کی, کہ میں نے گاؤں سے لیمو اسلام آباد کی منڈی میں بیچنے کے لیے بھیجے, لیکن وہ 5 دن تک فروخت نہیں ہو سکے, اور آخر کار صرف 3800 روپے کے فروخت ہوئے. عوام رو رہی ہے, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ معیشت بہتر ہوئی ہے, کیونکہ وہ عوام کے پاس بھی جانا ہے. اس کے علاوہ ٹیرف میں اضافے کے باعث پاکستان کی مشہور ٹیکسٹائل کمپنی گل احمد اپنی ایکسپورٹس بند کر کے انہوں نے بند کر دی اور 400 ورکرز کو فارغ کر دیا. یہ ظلم ہو رہا ہے نا, انڈسٹری لگنی کیا, کہاں سے سرمایہ کار کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں جس ملک میں آپ لیمو کی ایک لاٹ نہیں بیچ سکتے, وہاں پر ترقی کیسے آئے گی؟ اب جس طرح یہ 3800 روپے کے لیمو خریدے ہوں گے کسی آڑتی نے, کسی مڈل مین نے, وہ اسے بیچے گا گھر گھر جا کر مہنگا, تو جس کی محنت تھی اسے تو کچھ نہیں ملا. اور یہ صرف چند صاحب آپ کے گھر کی بات نہیں ہے, پاکستان میں ہر کسان کے گھر کی یہی حقیقت ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ جو کسان ہے نا وہ دہاڑی کرنے پر مجبور ہو گیا, وہ لوگوں کے سامان اٹھانے پر مجبور ہو گیا. کسان تو سر اپنی ذات کے اندر ایک بادشاہ, ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان میں ایگریکلچر, اور اگر آپ کسی پرانے کسانوں سے بات کریں, ان کے بزرگوں سے, تو کہتے تھے کہ جناب ساڑی اپنی وائی وی جی بہت ہے, اور گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ کی گندم ختم ہو جائے. اب تو لوگوں کے پاس اتنی اپنی استعمال کی گندم بھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے سب کچھ ہر فصل میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی گھر کا فرد جو قربانی دیتا ہے. گھر کی زمین کو گروی رکھ دیا جاتا ہے, گھر کے بچیوں کے جہیز کو گروی رکھ دیا جاتا ہے, کوئی سونے کی چیز بیچ دی جاتی ہے. یہ اب عام آپ کو دیہاتوں میں یہ جو کہانی ہے سننے کو ملے گی. آپ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں سر اپنی باتوں کو. اگر آپ کسی کسان کو جانتے ہیں, کسی فیملی کو, تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان میں جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے. بلوچستان اس دفعہ وہاں سے جو آواز اٹھ رہی ہے, ایک تو حسن یار کاکڑ اور اختر شاہ کاکڑ کی قیادت میں ذوب اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ورکرز کنونشن کا انعقاد ہوا, اور عوام اس میں شریک ہوئی ہے. یہ ویڈیوز آپ کے سامنے چل رہی ہیں. بلوچستان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. بلوچستان سر بہت قربانیاں دے رہا ہے. اس ملک کے اندر انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جتنی ترقی لاہور میں ہو رہی ہے, اگر اس کا 25% بھی اگر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہو جاتے تو آج یہاں پہ محرومیاں نہ آپ کو نظر آتی. ایک سوگ کی کیفیت ہے. اگر آپ بلوچستان جائیں یا وہاں کی عوام سے بات کریں, جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ بھی آپ کو خوش نظر نہیں آتے. کاروبار نہیں ہے, امن و امان کی بہت سخت وہاں پہ مسائل کا سامنا ہے عوام کو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے. ایسا لگتا ہی ہے کہ بلوچستان شاید پاکستان کا حصہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کو وہاں پہ موسم ملیں گے, تمام موسم ملیں گے آپ کو وہاں پہ معدنیات ملیں گے, آپ کو وہاں پہ تیل, آپ کو وہاں پہ گیس, یہ سب کچھ آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن وہاں کے لوگوں کو آپ یہ چیزیں کیوں ریٹرن نہیں کرتے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. دوستو کشمیر, کل جو عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, علیمہ خان کا ان کا ٹاکرا ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہمارے پاس یہاں پہ آگے کھڑے نہیں ہوتے, آیا کریں, یہاں بیٹھا کریں, عمران خان کی ملاقات کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم کشمیر میں جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں. تو آج اس کا ایک رزلٹ یہ نکلا ہے. کل چونکہ ان کا آمنا سامنا ہوا تھا, عبدالقیوم نیازی کی زیر قیادت کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور لوگ سڑکوں پہ آئے. اچھا, میں یہ بہت ہی اہم چیز ہے اس پوری اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ 8 فروری کو لوگوں نے پہیہ جام ہڑتال کر دی, لوگ باہر نکل آئے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے اہم سوال ہے نا یہ. کیا ڈی چوک کی طرف کوئی مارچ کیا جائے گا؟ کیا کے پی کے سے قافلے چلیں گے؟ کیا کیا جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی کوئی پالیسی بنانی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اعلان کریں کہ 8 فروری کو ہم نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے, ایک دن پہلے اور لوگ نکل پڑیں گے. آپ کو اپنی پوری پلاننگ کرنی پڑے گی, اور اگر کوئی ایسا پلان ہے
تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ سوچنا چاہیے، چونکہ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پلان یہی ہے کہ ہم نے پہیہ جام ہڑتال کرنی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، پورا ملک ہم بند کر دیں گے، لیکن کیا پورے ملک میں دھرنے دیے جائیں گے اور کیا ہوگا؟ اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دے کہ انجینئر مرزا کا چیلنج، انہوں نے پاکستان میں جی کچھ صحافی ان کو یہ چیلنج کیا، ایک میں ثاقب بشیر ہیں، اس کے علاوہ جنید سلیم، صدیق کو بھی کیا جی، اسار رانا، اور پھر پارس کو بھی انہوں نے کہا کہ میرے سامنے بٹھائیں اور ان سے حلف لیں، حلف کون لے گا یہ ہمیشہ جھوٹ بول کر ڈالرز کماتے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ پہلے یہ ضرور قوم کو بتا دیں کہ آپ نے جو پاکستان میں مذہب کو جو سیاسی ٹچ دیا ہے یہ کیوں دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور کتنی دفعہ آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور آپ کیا، کیونکہ ان سے یہ سوال یہ ہوا تھا کہ عمران خان کی میں نے آواز سنی، میں قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے ان کی آواز جو ہے وہ سنی ہے۔ پھر دوسری طرف انہوں نے ایک اور بات کہی کہ وہ صحافی جو چکیوں کے قریب بھی نہ جائیں اور وثوق سے جھوٹ بولیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کہاں ہے، انہیں شرم کرنی چاہیے۔ میں ان تمام صحافیوں کو کہتا ہوں کہ میرے سامنے آئیں، جیل کا ایریل ریویو نکالتے ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان کہاں ہے۔ دیکھیں یہ جو بحث ہے نا کہ کون کہاں موجود ہے اور کیسے، کس کی پوزیشن کیا تھی، اس نے آواز سنی، یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ ریلیونٹ سر یہ ہے کہ جب آپ عمران خان کے بارے میں جیل سے نکل کر فوری بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک تاثر یہ جائے کہ آپ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ اتھے جی دیسی گھیو دا تڑکا لگ کے عمران خان کو کھانا ملتا ہے، وہ دیکھیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین اور دشمنوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا لیا کہ ہم تو آپ کو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ جیل ہے، وی آئی پی جیل ہے۔ تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ مذہبی پیشوا ہیں تو لوگوں کی محبت عمران خان کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ کے کوئی 400-500 چاہنے والے ہیں تو عمران خان کے بھی کچھ ہزاروں میں چاہنے والے ضرور ہوں گے۔ تو یہ جو دل دکھانے کا سلسلہ ہے سر، یہ آپ نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا، آپ کا کیا کام ہے؟ دیکھیں پاکستان میں بہت سے لوگ، مرزا محمد علی، انجینئر مرزا جو بھی ان کا نام ہے پورا، ان کی بہت زیادہ عزت اس وجہ سے کرتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا، میں اس کے اوپر کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہوں، کسی کی کتنی عزت ہے کیا ہے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، کس کو عزت دے گا کس کو عزت نہیں دے گا۔ ان کی تحقیق، اور جب انہوں نے کام شروع کیا نا تو اس وقت عمران ریاض اور باقی لوگوں نے بھی کہا جی کہ ان کو سنا کریں۔ میرے ذہن میں ایک چیز ہمیشہ سے رہی کہ جب آپ لوگوں کا احترام نہیں کرتے، جب آپ لوگوں کے بارے میں بری باتیں کہنا شروع کر دیں، اور آپ تحقیق کریں، آپ مناظرہ کریں، آپ ادب کے دائرے میں رہ کر، ممبر پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بیٹھ کر تقریر کی ہے، دھیمی آواز میں ہمیشہ تقریر کی۔ آپ یقین کریں جب آپ اسلام کو پڑھنا شروع کریں اور اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کا دین کیا ہے۔ وہاں پر ممبر پر بیٹھ کر تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی۔ آپ کی محبت پر، آپ کے جذبات کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کر بھی کون سکتا ہے، آپ کا پیار ہے، آپ بالکل اس کے اندر ہر حد پار کر دیں۔ لیکن جب آپ لوگوں کے سیاست کے اندر اپنا اوپینین بنائیں گے تو سر پھر آپ تیار رہیں، چونکہ سیاست کے اندر کوئی فائنل اوپینین نہیں ہوتا، لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اوپینین بنائیں۔ اور پھر آپ جب باتیں کریں گے جیل سے نکلتے ہی کہ عمران خان دی جو تھی دیسی گھیو کھا رہا ہے، تو لوگوں نے سر ریئیکشن دینا تھا مرزا صاحب، وہ ریئیکشن دیا۔ آپ کا کام ہی نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ پنجاب میں جو ہے، آپ کو نہیں پتا کہ پنجاب میں یہ جو ماورائے عدالت قتل ہے، ایک شخص کو قتل کرنا، چاہے وہ اس نے جرم کیا ہے نہیں کیا، یہ کسی بھی فرد واحد کا یا کسی ایک ایسی فورس کا کوئی کام نہیں ہے جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہ ہو۔ یہ جو لا آف لینڈ ہوتا ہے، جب اس کی اطاعت ہوگی اور آپ کو اس سرزمین کے قوانین کا پاس رکھنا ہے تو سر وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جائے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے 4 لوگوں نے جن کے اوپر یہ الزام تھا، کوئی ثبوت پیش نہیں ہوئے، کوئی گواہ نہیں آیا، اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ غلط تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیے ہوں گے، لیکن ایک سسٹم ہے اس کو فالو کریں۔ نہیں تو سر جنگل کے قانون میں اور پتھر کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں سر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جناب دیکھو ہم کوئی خبر نہیں آتی، حالانکہ حقائق سر اس سے اگر آپ بیٹھیں اور مناظرہ کر لیں نا میرے ساتھ، میں آپ کو حقائق کو سارے دکھا دوں گا کہ پچھلے 1 برس میں کتنے کیسز ہوئے۔ تو یہ اپنی طبیعت کے اندر ایک دھیما پن لے کر آئیں، کیونکہ پاکستان کی سر جو سیاسی جو محاذ ہے، یہاں سے تو آپ کو مکمل طور پہ اس وقت پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور لوگوں نے آپ کے بارے میں، اب دیکھیں ایک وزیشان بچہ جو ہے بڑی اچھی جرنلزم کر رہا ہے، اور میں اس کے انٹرویوز تو چلیں ایک اپنی طرف ہے، میں حیران اس بات کے اوپر کہ ذیشان جب ان کو کہتا ہے نا کہ انٹرویو کے لیے وقت دیں، اور یہ اس کو انٹرویو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ جو کرتا ہے سلوک وہ آپ نے دیکھ لیا۔
تو یہ بڑا کام ہے جی، کسی کو قائل کرنا کہ انٹرویو دو، اور پھر اس کے بعد جو سوالات ہوتے ہیں وہ تو پھر آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ایک اور جو امپورٹنٹ، ذیشان نے سوال پوچھا کہ آپ کے مینیجر نے مجھے عمران خان سے سوال فیڈ کیے، آپ کے میڈیا مینیجر نے کہا کہ کور پر سجدے کا سوال پوچھیں، اسے عمران خان سے جوڑیں، آپ پاس تھے۔ اچھا، انجینئر مرزا کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے، آپ ایک مذہبی پیشوا پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا جی الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، اور آپ کی آواز پیچھے سے آ رہی تھی، اور باقاعدہ آپ ایک ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم پہلے ٹی ٹی پی کو اپنا اثاثہ کہتے تھے، آئی ایم ایف، ایف اے ٹی ایف کے دباؤ پر ہارڈ اسٹیٹ بننا شروع ہوئی، پالیسی شفٹ آیا کہ نان اسٹیک ایکٹرز نہیں ہوں گے، اور میں اس کو سپورٹ کروں گا، بندوق صرف فوج یا پولیس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں، لیکن مجھے ان کی باتیں سننے کے بعد مطلب یہ ایکسپوز ہوئے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ ان کے بہت سارے اچھے کام بھی ہیں جہاں پہ انہوں نے کمپیریزن ڈرا کیا۔ سر کمپیریزن ڈرا کرتے، لیکن جب لوگوں کو آپ دھمکیاں اور تسی تے انج ہوتے تسی اونجو، اس کے اوپر سیاست کی جائے، لوگوں کی دل آزاری کی جائے اور اسے اسلام کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی تبلیغ تھی۔ لیکن جتنی محنت تھی نا سر آپ کی، وہ صفر ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں نے آپ کا جو اصلی چہرہ ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ اب تو وہ خیر عمران ریاض اینڈ دی ریسٹ آف دا کمپنی، آئی واز واچنگ ان کی ٹویٹس ہیں اس حوالے سے، تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا، نہ آج کی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے، نہ ماضی کی تھی، اور نہ ہی مستقبل کی ہوگی، مجھے تو 2014 کے دھرنے میں ہی عمران خان کا پتہ چل گیا تھا۔ انجینئر مرزا کا پرانا بیان سنوایا گیا، مریم نواز کی مجھے یہ خوبی پسند ہے کہ وہ ایک لفظ لاجک کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ انجینئر مرزا کو مریم نواز کے کچھ بیانات سنوائے گئے جس میں وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس قسم کے بیان خان صاحب کے بھی ہیں۔ مزید سی سی ٹی کی جانب سے کیے جانے والے ماورائے عدالت قتل غلط ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے سی سی ڈی کو ڈیفینڈ کیا۔ لے جی، میرا خیال ہے کہ آپ نہ لکھ کر بات کیا کریں کہ کیا کہنا ہے، اور مرزا صاحب میرا خیال ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام کریں، یہ سیاست میں کہاں آپ آ گئے؟ کیونکہ جب آپ سیاست کی بات کریں گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ آپ پہ تنقید نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ظلم کے خلاف ضرور کھڑے ہوں، ظالم چاہے کوئی بھی ہو اس کے خلاف ضرور کھڑے ہوں، اور آواز اپنی بلند کریں، آپ کی آواز میں بہت ساری آوازیں شامل ہو جائیں گی۔ دوستو یہ نشست تھی ہماری آج کی، اپنے کمنٹس بھیجیں، آپ سے کوشش کروں گا کہ رات کو دوبارہ سے ہماری ایک ویڈیو آئے، ملاقات ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔